उस रब्ब ज़ुल-जलाल के नाम से। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब राशिद भाई से कि वो तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। वीडियो बनाने सामने बैठ के أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. लेकिन एक अजीब किस्म की करामाती वाक़ये ने इस तकरीब का रुख बदल दिया और आज आप जो सब लोग जमा हैं उसी सिलसिले में हैं। पहले हमारा कुछ लियाज़ भाई का प्लान कुछ और था, लेकिन आज जब ये आरिफा हमारी जो बेटी और बहन है माशाल्लाह उसकी जो सेहत है उसकी खुशी में आज एक छोटा सा ये प्रोग्राम मुनक़िद हो गया। वो भी सारी ज़िंदगी इस इवेंट को याद रखेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि खालिक कायनात जब अपनी सबसे खूबसूरत तख्लीक को खुश देखता है तो कितना खुश होता है, और हम भी इंसान हैं और जब हम किसी को खुशी दे सकते हैं और दे देते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है अंदरूनी तौर पर। इसका इजहार आज बहुत सारे ये खुद भी करेंगी, आरफा भी करेंगी, और हमारे जो मोहतरम मेज़बान हैं, इस सुखी आशियाना के मेज़बान हैं इलियास भोजानी साहब, वो मेरे उस्ताद भी हैं। और ये सब जो देख रहे हैं ये सिर्फ अकेले नहीं, इनके साथ इनकी बेगम भी हैं, हमारी जो भाभी हैं। ये इन दोनों ने मिल के इस आशियाने को सजाया हुआ है, बनाया हुआ है, और यहाँ ये लोगों को ज़िंदगी के तरीके बताते हैं, ज़िंदगी की जो कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उन्हें दूर करने की तरीके बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये बड़े कामयाब हैं। इन दोनों की जो मेज़बानों की जो हॉस्पिटलिटी है इसकी एक बड़ी शानदार मिसाल आज कायम हो रही है। वो भी आप आइंदा इंशाल्लाह भी कुछ मिनटों के बाद इसके मुतालिक आप जान जाएंगे। मैं भी कुछ नहीं बताना चाह रहा। और अब मैं इलियास भोजानी साहब को दावत दूँगा कि वो आएँ और आप लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करें और खुश आमदीद करें। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। ये रब्ब ज़ुल जलाल की तरफ से मेरे लिए एजाज़ का दिन है कि आप इतनी बड़ी तादाद में तमाम दोस्त अपनी तमाम मसरूफियात कर करके और कराची ही में मौजूद इस मलिन के दो रुखसदा इलाके में आए हैं और मेरे सुखी आशियाने को आपने रौनक बख्शी। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और एहसानमंद भी। एहसान इसलिए कि मैं समाजी तौर पर किसी ऐसी पोजीशन का हामिल शख्स नहीं हूँ जिसका मुआशरे में कोई बहुत बड़ा किरदार हो। कुदरत ने कुछ चीजें हादसाती तौर पर मुझे सौंपी। उन चीजों को जो कुदरत ने मुझे अता की मुझ पर लाजिम है मुझे उसका जवाब देना है कि वो चीजें मैं खल्क़े खुदा में लौटा दूं। मैं अपनी इसी कोशिश जुस्तजू में पिछले 12 साल से और इस सुखी आशियाना में 4 साल से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं दावतें देता हूँ लोगों को कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो राइज नहीं है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं होती, तो मैं दावत देता हूँ कि जब तक हम हयात हैं, अगर आप समझते हैं ये काम की हैं तो आप ये ले लीजिए। तो आज आप हम मेरे इस हवाले से मोहसिन हैं कि आप आए और मेरी कोशिश, सिर्फ कोशिश बहुत थोड़ी सी, लेकिन जो आप देखेंगे वो उस रब ताला की अता करता है। बखुदा मैं कहता हूँ हम में वो कमाल है ही नहीं
کہ یہ زندگیاں بچانا تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سی تکلیف بھی ہم کسی کی دور کر سکتے ہیں۔ یہ میرے رب تعالیٰ کا کرم ہے، کیوں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں بغور دیکھتا ہوں تو پیچھے مڑ کر تو مجھے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا کہ جس کے درجات اللہ تعالیٰ اس طرح سے عطا کرے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کا جو موجود جہاں تک میری نظر جاتی ہے میں اپنے آپ کو خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہوں، جس سے مکمل سکون حاصل ہے، خوشی حاصل ہے۔ میرے 22 افراد کی فیملی میڈیسن فری ہے۔ میرا یہ دوسرے نمبر کا بیٹا فیصل جو کھڑا ہوا ہے، اس سے بھی جو بڑا بیٹا ہے اس نے آج تک اپنی زندگی میں ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی۔ کیا آپ میں سے ایسا کوئی شخص موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج کی اس بات کو خدا را توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ سن کر کوشش کیجیے گا لے لینے کی، تاکہ مجھ پہ جو بوجھ ہے، جو قرض ہے، وہ عطا ہو سکے۔ دوستو، اس تک پہنچنے کا میرا پہلا دروازہ دی ونڈرفل کلب TWC پاکستان ہے۔ وہاں سے یوگا سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا۔ ضرورت اس لیے تھی کہ میری وائف پیرالائز تھی۔ بہت سارے نوٹ میرے پاس تھے، وسائل بہت تھے، ریسورسز بھی تھے، انفارمیشنز بھی تھی، کیونکہ 18 سال میں ایدی فاؤنڈیشن میں ایدی صاحب کے بہت نزدیک رہنے کا شرف حاصل ہے مجھے، تو مجھے اس میڈیکل کا سارا پتہ بھی تھا، لیکن باوجود اتنی ریسورسز کے، اتنی انفارمیشن کے، میں اپنی وائف کا ٹریٹمنٹ نہیں کرا سکا۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہم جا کے علاج کرا لیں گے، خدا را آج اس خوش فہمی سے باہر آ جائے۔ جب راستہ نظر آیا یوگا کے ذریعے سے کچھ ریلیکسیشن کا، تو میں نے سب سے پہلے اپنا لائف اسٹائل چینج کیا۔ میرے محترم استاد یونس صاحب اس سلسلے کے وہ پہلے شخص ہیں جن سے میرا تعارف ہوا۔ میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت ممنون ہوں، آپ قابل احترام ہیں میرے لیے۔ آپ نے ہر لمحہ ہر قدم میری حوصلہ افزائی کی۔ یہاں سے کریشن ہوتی گئی، سیکھتے گئے، کریشن ہوتی گئی، اور وہ مریضہ جس کو میڈیکل سائنس لا علاج قرار دے چکی تھی اور پوری زندگی نو مومنٹ کا سبق دے چکی تھی، 3 ماہ کی اسٹرگل سے وہ 4 منزلہ بلڈنگ سے اتر کر ماڈرن پارک کورنگی نمبر 5 جاتی ہے اور وہ بیمار دوسروں کا علاج شروع کرا دیتی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میڈیکل سائنس نے جھوٹ بولا تھا، نہیں، ان کو دائرہ کار ہے، انہوں نے سائنس پڑھی ہے، انہوں نے نیچر کو نہیں پڑھا، انہوں نے قدرت کو نہیں پڑھا۔ اگر وہ اس کا بھی مطالعہ ایک ہی ساتھ ہوتا تو وہ اپنی اس فیلڈ سے جب کوئی چیز باہر جا رہی ہوتی تو وہ اسے نیچر کی طرف منتقل کر دیتے۔ اب جب نیچر کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے کہ یہ جو ہوا آکسیجن ہمیں کیا دے سکتی ہے، یہ پانی جو زمین کا ریئل واٹر ہے وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، یہ مٹی جس پر ہم اگر ننگے پیر کھڑے رہیں تو کیا دے سکتا ہے، یہ نیم کی چھاؤں ہمیں کیا دے سکتی ہے، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ ہمیں کیا دے سکتی ہے، اگر انہوں نے اس کو پڑھا ہوتا تو اس مریض کو وہ نیچر کی طرف شفٹ کر دیتے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میڈیکل سائنس جھوٹ بولتی ہے یا میڈیکل سائنس کا کوئی خدمت نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کی دنیا میں بہت بڑی خدمات ہیں، لیکن کچھ جگہ آ کے وہ مجبور ہو جاتی ہے، اور مجبور ہو جاتی ہے تو وہ سامنے والے کو مایوس کر دیتی ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے میں لا علاج ہوں۔ آج آپ کے سامنے جو معجزہ، میں اسے معجزہ ہی کہوں گا، آج سے ٹھیک 8 دن پہلے اسی وقت یہ یہاں آئی۔ کیا کمپلیکیشن تھی وہ اس کا بھائی بتائے گا یا اس کے بھائی بتائے گا۔ آپ کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو بلانے کا مقصد تھا کہ اکثر ہم باتیں سنتے ہیں اور جو باتیں مشہور ہوں ان کو ہر حال میں سچ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو تھوڑا سا اس کو اس میں چینج کر دیں۔ ہر مشہور بات سچ نہیں ہوتی، قطعی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک اندیکھا واقعہ سن کر آگے منتقل کرتے ہیں، 10 جگہ منتقل ہوتا ہے تو وہاں جہاں چھوٹا سا واقعہ ہو وہ طوفان میں چینج ہو چکا ہوتا ہے اور ہم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اس بے چینی کو، بے قراری کو، اس جھوٹ کو، فراڈ کو۔ تو آج الحمدللہ وہ آپ کے سامنے پیش ہوگی اور آپ میں سے کسی کے سوالات ہوں گے وہ اس کا جواب بھی دے گی۔ کوئی ڈکٹیشن میں نے نہیں دی اسے، کیا اس کا طریقہ علاج تھا وہ بھی وہ بتائے گی، کتنی میڈیسن تھی وہ بھی وہ بتائے گی، وہ اپنے نیچرل لب و لہجے میں بتائے گی، وہ کوئی اسپیکر نہیں ہے، اس کے ہو سکتا ہے جملوں میں ربط نہ ہو،
الفاظ میں وزن نہ ہو، لیکن اسے ریئلٹی اور سچائی کے ساتھ آپ ذرا سا محسوس کیجئے گا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، بخدا میں بہت خوش ہوں۔ رب کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تندرست رکھے، بہت شکریہ۔ محترم، میرا نام ضیاء الحسن ہے، میں نے ماسٹرز کی ہے جینیٹکس میں۔ یہاں پہ سکھی آشیانہ میں ایک ریفرنس سے آیا تھا، اور وہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جہاں پہ وہ ہرا آخری پلر نظر آ رہا ہے، وہاں سے یہاں تک میں واکر کی مدد سے بمشکل 15 منٹ میں پہنچ پایا تھا۔ یہاں پہ آ کے ڈاکٹر الیاس صاحب سے میری گفتگو ہوئی، مطلب میں نے یہ انالیسس کی کہ ڈاکٹر صاحب کی جو طریقہ علاج ہے اس میں کئی فیکٹرز کام کرتے ہیں، کئی چیزیں کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، نمبر 2 انسان کی اپنی جو ذہنی کیفیت ہے صحیح ہونے کے لیے، وہ اس کی ہمت، طاقت، استطاعت وہ کار فرما ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی مثبت سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب اتنے زبردست انداز سے اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ماضی ہم بدل نہیں سکتے، ماضی کی بری یادوں کو یاد میں نہیں رکھنا ہے، اس سے ہمارا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں مثبت سوچیں رکھنی چاہیے۔ ہم زندگی کے اس جو پریزنٹ ہے، آج ہے ہمارا، اس کو ہم اچھے سے اچھے انداز سے جی سکتے ہیں، لیکن ہم تباہ کرتے ہیں اس کو مستقبل کے بارے میں پریشان ہو کے۔ تو اس سلسلے میں جو مثبت سوچ ہے وہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سے ڈیولپ کرتے ہیں انسان میں۔ میں یہاں پہ جس کنڈیشن میں آیا تھا، میں دوسرے دن کھڑا ہو گیا تھا اپنی جگہ سے، اور میرا جی کر رہا تھا کہ میں پورے اس کا چکر لگاؤں، ان کے فارم کا۔ اور تیسرے دن میں نے یہی کیا تھا۔ پہلے دن تو میں وہ اس جو سامنے ہٹس بنے ہوئے وہاں تک گیا تھا، بیچ میں تھوڑا اسٹے کر کے ایک کرسی رکھی پہلے۔ اس کے بعد دوسرے دن سے پھر میں نے وہ پورا چکر لگایا واکر کی مدد سے۔ یعنی اتنا یہ ان کا جو طریقہ علاج میں ہے، یہ انسان کا جو ہڈیوں کا ہمارا ڈھانچہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح صحیح ہے، وہ اس کو جانچ لیتے ہیں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری عادت کیسی تھی بیٹھنے کی، میں یوں بیٹھتا تھا، اور اس طرح بیٹھنے میں میرے سر کا وزن، جسم کا وزن ادھر ادھر میرے اندر مختلف طرح کی تکلیفیں پیدا کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، آپ اپنے سر کو اونچا رکھیں، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہونی چاہیے۔ اور یہ سیدھی ہڈی جو ہے، اگر آپ نماز میں بھی دیکھیں تو رکوع و سجود میں بھی یہ ریڑھ کی ہڈی آپ کی سیدھی ہونی چاہیے۔ تو یہ قدرت کا ایک وہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے اچھے یہ ڈاکٹر موجود ہیں، انہوں نے ہمارے اعضاء کو، ہمارے ڈھانچے کو پہلے درست کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو رگ پٹھے ہیں ان کو درست کرا، اس کی مختلف ایکسرسائزز بتائیں، پین لیس ایکسرسائزز، اور اس کو کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا۔ یہاں پہ پھر ایک وہ بات آتی ہے کہ جی آپ کی اپنی جو ذہنی کیفیت ہے وہ آپ کی مدد کتنا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے ایکسرسائزز یہ اس طرح کرو، وہ اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک ہماری ضرورت وہ پوری نہیں ہوتی، اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہماری جو سوچ ہے، اگر ہم اس کو پریکٹس جاری رکھتے ہیں تو جلدی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر نہیں اتنے کرتے تو وہ تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو یہ سب کچھ میں نے ڈاکٹر صاحب کے طریقہ علاج میں دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے سانس کی پریکٹس کروائی، سانس اندر لینا کیسے، باہر نکالنا کیسے، اس سے ہمارے جسم میں مختلف قسم کے کیمیکلز پیدا ہو جاتے ہیں، مرکبات پیدا ہوتے ہیں جو ہماری صحت کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
रक्त पट्टों के जो जिस्म के दर्द हैं मुख्तलिफ अंदाज से, वो हमारे दूर होने लगते हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर साहब बादशाह हैं, मैं ये डंके की चोट पे कहूँगा। इतने साइंटिफिकली ये इलाज करते हैं कि जिसका कोई कंपैरिजन मुझे कहीं दिखता नहीं। बस मुझे यही कहना था, आप लोग हमेशा खुश रहें और यानी जादूगर